नाज़रीन, दरियाए रावी के किनारे जो नया शहर आबाद किया जा रहा है, इसके बारे में आम तौर पर ये सुनने में आता है कि वो तमाम तर जो ज़मीनें हैं जिन लोगों की जो कि इस मंसूबे की जद में हैं, इस मंसूबे में शामिल हैं, उनसे ये तमाम तर जो ज़मीनें हैं वो ज़बरदस्ती जो है वो हथियाई जा रही हैं। ये अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हम एक ऐसे ही इलाके में मौजूद हैं जो कि इस रिवर रावी फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यहाँ पर ये तमाम तर ज़राई ज़मीनें हैं और यहाँ पर कुछ काश्तकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद बूटा है। मैं ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੁਕਾਮੀ ਹਾਂ ਔਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹਾਂ। अच्छा बूटा साहब, यह दसो तुसी कि क्या जांदा वे कि ਜਿਹੜਾ मनसूबा वे रिवर रावी वाला नवा शहर वसान वाला ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠ ਹੈ? ਸਰ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਰੇਟ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਾਦੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣੇ ਪਏ ਹਾਂ। अपनी खुशी नाल ज़मीनें दे रहे हैं। ये हमारे साथ एक काश्तकार मोहम्मद बूटा मौजूद है जो कि यहाँ के रहने वाले हैं। उनका ये कहना था कि ज़मीनें हुकूमत को वो अपनी खुशी से तमाम तर काश्तकार दे रहे हैं। एक और यहाँ के मुकामी हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम क्या है? आप क्या काम करते हैं? इरफान नाम है जी। यहाँ पे ज़मीनें हैं मेरी, कुछ काश्त वगैरह जो काश्तकारी वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे। इरफान साहब, अब ये बता दीजिएगा कि यहाँ पर जो ज़मीनें हुकूमत ले रही है आपसे, उनकी कीमत जो आपकी वैसे मार्केट वैल्यू है उसके मुताबिक दे रहे हैं या उससे कम दे रहे हैं आपको? नहीं जी, उसी के मुताबिक मिल रही हैं। 25 लाख जो है वो दरिया के अंदर वाली साइड पे, साथ जो है वो 7 मरले की फ़ाइल है। उसके अलावा जो दरिया से बाहर वाली साइड है वहाँ पे 50 लाख रुपये है फ़ी एकड़ जो है, और 15 मरले फ़ाइल है। जो फ़ाइल क्या मतलब? आपसे ज़मीन लेकर आपको उसकी रकम दी जा रही है? रकम भी दी जा रही है और साथ फ़ाइल भी दे रहे हैं। फ़ाइल किस चीज़ की है? फ़ाइल प्लाट है जी। अच्छा, 7 ये मरले और 15 मरले। आप ये कहना चाहते हैं कि आपसे जो ज़मीन ली जा रही है उसकी कीमत आपको दी जा रही है मार्केट के मुताबिक जो रेट चल रहा है, और उसके बदले में आपको एक डेवलप शुदा प्लॉट भी मिल रहा है? जी जी बिल्कुल, प्लाट भी मिल रहे हैं साथ। ये हमारे साथ एक काश्तकार मौजूद थे जिनका ये कहना था कि उनको बेहतर जो है रकम मिल रही है ज़मीन देने के हवाले से, और इसके साथ साथ ये हमारी जो दीगर यहाँ के मुकामी लोगों से बात हुई, उनका ये कहना था कि ज़मीनें अपनी खुशी से दे रहे हैं। और एक बड़ी मुस्बत बात थी इन लोगों ने जो की वो ये थी कि वो मुल्की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, किसी भी किस्म की जो है सिलसिले में गलत प्रोपेगेंडा ना करके मार्केट वैल्यू के मुताबिक उनको पैसे दिए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ जो वो ज़मीन दे रहे हैं उसके बदले में उनको प्लाट भी मिलेगा। ये तमाम तर जगह जब एक डेवलप हो जाएगी। रिवर रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो लाहौर में शुरू करने जा रही है। ये जो दरियाए रावी है, दरियाए रावी में पानी इंतहाई कम जो रहता है वो हर साल रहता है। अभी भी जब सैलाबी सूरत हाल थी तब भी लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर के हद तक जो है पानी बहुत कम मौजूद था। शहरोज़ इलियास इंजीनियर हैं जो कि इस साइट पर काम कर रहे हैं, रिवर रावी फ्रंट अर्बन जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसके वाले से उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं ये सारा प्रोजेक्ट है क्या। शहरोज़ इलियास साहब, आप ये बताइएगा ये क्या प्रोजेक्ट है, कितना, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ये रिवर फ्रंट है, तो क्या क्या जगह, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या नई कंस्ट्रक्शंस होंगी यहाँ? जी, दरअसल मैं मोहम्मद शहरोज़ इलियास मेरा नाम है, और जैसे आपने कहा कि दुनिया का सबसे लंबा रिवर फ्रंट है, ये बिल्कुल ठीक कहा जाता है इसके बारे में। इसकी टोटल लेंथ है 46 किलोमीटर। ये साइफन से 6 किलोमीटर नीचे शुरू होता है और ये मोहल्लन माल तक जाता है। अब इसके अगर कंपोनेंट्स के बारे में बात की जाए तो उसके अंदर इसमें 3 बराजेस बनाए जाएंगे और उसके अंदर वाटर स्टोरेज की जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारा ग्राउंड वाटर टेबल है वो काफ़ी डिप्लीट हो गया हुआ है, तो उसकी वजह से वो रिचार्ज हो जाएगा। अभी आप देखें जैसे लाहौर के अंदर 300-400 फुट पर जाके आपको पीने के लायक पानी मिलता है, तो जब हम पानी की स्टोरेज करेंगे तो उसकी वजह से वो भी रिचार्ज हो जाएगा, और जिसकी वजह से लाहौर का जो ये पानी का मसला है और इस शहर का अपना जो हम इसके साथ साथ बनाएंगे उसका मसला भी हल हो जाएगा। और उसके अलावा अगर हम रावी की सिचुएशन देखें तो इसके अंदर अभी जो सारा लाहौर का आलूदा पानी है वो सारा इसमें शामिल होकर जो इसकी आबी हयात के लिए भी नुकसानदेह है और जो हमारी ज़ेरे ज़मीन पानी है उसको भी नुकसान पहुँचा रहा है। तो उसके लिए हमने 3 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रपोज़ किए हुए हैं, एक शादरा, महमूद बूटी और शादबाग में। तो उसकी वजह से जो पानी है उसको ट्रीट किया जाएगा और इस रावी के अंदर शामिल किया जाएगा, जो ना कि
ہم زمین کے لیے یوز کر سکتے ہیں اریگیشن پرپزز کے لیے، اس کے علاوہ اسے ہم پینے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ اگر ہم دیکھیں اگر انرجی الیکٹریکل جو مطلب شہر کی بھی ضرورت ہے اور لاہور کی بھی اپنی ضرورت ہے، تو اس کے لیے ویسٹ ٹو انرجی ہم نے پروجیکٹ پرپوز کیا ہوا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو سولڈ ویسٹ ہے جو لاہور کا جنریٹ ہوتا ہے اور جو اس شہر کا اپنا جنریٹ ہوگا، اس کو ہم زمین کے اندر نہ کہ ہم لینڈ فل سائٹس بنائیں جو ویسے ہی زیر زمین پانی کے لیے نقصان دہ ہے اور اس کے لیے سائٹس نہیں اویلیبل بھی نہیں ہیں، تو اس کے ذریعے ہم اس سے انرجی میں کنورٹ کریں گے اور اس شہر کو یہ اپنی انرجی بھی خود ہی جنریٹ کرے گا، جو اس کا ویسٹ جنریٹ ہوگا اس کے ذریعے انرجی بھی ساتھ ساتھ جنریٹ ہوتی رہے گی۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ یہ جو گرینری وغیرہ سارا، تو اس کے لیے ہم نے اس پروجیکٹ کے اندر ایک اسپیسیفک میجر پورشن ہے جو ہم نے فارمنگ کے لیے اور باغات وغیرہ اس کو پروموٹ کیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو آج کل ورٹیکل فارمنگ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کا پاکستان میں ٹرینڈ اتنا نہیں ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ چھوٹے ایریے میں زیادہ اگر آپ نے کاشتکاری وغیرہ چاہیے اور زیادہ آپ کو جنریشن چاہیے تو اس کی طرف دنیا موو کر چکی ہے، جس میں پاکستان میں ابھی یہ ٹرینڈ نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو بھی اس اپنے پروجیکٹ میں پرپوز کیا کہ ہم اس کو اڈاپٹ کریں گے۔ شروع صاحب اب یہ بتا دیجیے کہ ہم دیکھتے ہیں یہ ساری گرینری ہے، یہاں پر باغات ہیں، یہاں پر درخت ہیں، یہاں پر کھیت ہیں، تو یہ سارا تو آ جائے گا اس منصوبے کی زد میں، تو آپ پھر گرینری کو کیسے پروموٹ کریں گے؟ دراصل اگر آپ دیکھیں نا راوی جو پہلے راوی کا جو تھا نا کریپ وغیرہ جو اس کا فلو تھا، وہ دریا کا ہوتا ہے کہ دریا وقت کے ساتھ ساتھ اپنی لوکیشن چینج کر لیتا ہے۔ تو اب جو راوی کی جو ابھی کرنٹ جو سچویشن ہے نا، اس کی جو چوڑائی وغیرہ وہ کافی کم ہے، تو اگر اس میں اب جو آپ یہ گرینری وغیرہ دیکھ رہے ہیں اس کا میجر پورشن دریا کے فلڈ پلین میں آتا ہے۔ دریا کے ہمیشہ جو سائڈوں پہ اتنا ایریا چھوڑا جاتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ سیلاب وغیرہ آئے تو اس سچویشن میں کوئی ناگہانی صورتحال نہ بنے۔ تو یہ اس کے ساتھ ساتھ جو سارا ایریا وہ دریا کا اپنا ایریا بھی دریا میں ذرا فلو کم ہے، تو اس لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سارا ایریا گرینری ہے تو یہ کور اپ ہو جائے گی، لیکن اس کو سارا یہ دریا کے اندر ہی فلڈ پلین ڈسچارج کو اس کے فلو کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جہاں تک بات کی آپ نے کہ یہ گرینری وغیرہ کم ہو جائے گی، تو اس کا یہ ہے کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ ورٹیکل فارمنگ کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کے ہم یہ ہے کہ ہم چھوٹے ایریے میں زیادہ جنریشن حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ہم نے جو ابھی یہ بند وغیرہ بنا رہے ہیں اس کا یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ جیسے 1988 میں سیلاب وغیرہ آیا ہے اور ہمیں بڑی زیادہ نقصان وغیرہ کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو اس سے بھی ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو اگر اتنا ہی سیلاب آتا ہے یا اس سے زیادہ بھی آتا ہے تو کوئی بھی ناگہانی صورتحال نہیں بنے گی۔ اور اسی طرح ہم نے اس کے اندر اس میں ایسی عمارات بھی بنا رہے ہیں، کوئی اپارٹمنٹس ہوں گے، کوئی کمرشل جگہ ہوں گی، یہاں پہ آئی لینڈ بنایا جائے گا، کچھ ایسا بھی ہے؟ جی بالکل۔ اگر آپ دیکھیں تو لاہور کے ارد گرد مشروم گروتھ وغیرہ کے، جس کے بعد تھوڑا سا ایریا اس نے وہاں سوسائٹیز وغیرہ بنا لی ہیں، تو اس مشروم اور ان کنٹرول گروتھ کے بجائے ہم نے یہ شہر وغیرہ بنا رہے ہیں، اس کے اندر میڈیکل سٹی، اس کے اندر ریزیڈنس سٹی، کہ ہم اس کے اندر اپارٹمنٹس آئی لینڈ، اس میں 3 آئی لینڈز ہوں گے۔ اس آئی لینڈس کے اندر ہم بزنس وغیرہ کو بھی پروموٹ کیا جائے گا کہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز وغیرہ کی چینز بنائی جائیں گی، اس کے اندر صحت کی سہولیات پرووائڈ کی جائیں گی، اور نالج پارک ہوگا، اس میں سکولز، یونیورسٹیز، کالجز وغیرہ بنائے جائیں گے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو ابھی جو اس میں جو ٹرانسمیشن لائنز وغیرہ ہیں، ہم اس کے اندر ویسٹ انرجی تو ہمارا ایک پروجیکٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم سولر انرجی کو بھی استعمال کرنے کے ڈفرینٹ پروجیکٹس لانچ کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ شیروز الیاس انجینئر ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں اس منصوبے کے حوالے سے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک تو قابل تجدید ذرائع سے توانائی بنائی جائے گی، تمام جو بین الاقوامی درس گاہیں ہیں، جو یونیورسٹیز ہیں، ان کے یہاں پر کیمپسز کھولے جائیں گے، اور بین الاقوامی معیار کی تعلیم بھی یہاں پر مستقبل کے مماروں کو ہم اپنے بچوں کو فراہم کر سکیں گے۔ یہاں پر 3 جزیرے بنائے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بڑا پوری دنیا کے حوالے سے تجارتی اور کاروباری مرکز بھی یہاں پر قائم کیا جائے گا۔ ناظرین، ریور راوی فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ مختلف شہریوں کی جانب سے عدالتوں سے بھی رجوع کیا گیا اس منصوبے کے خلاف۔ سینئر قانون دان وقار شیخ ایڈوکیٹ نے اس سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ میں
جو ایکٹ جو ہے وہ چیلنج کیا تھا اس سلسلے میں، وہ عدالت سے ریلیف لینے میں بھی کامیاب رہے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. وقار شیخ صاحب، آپ یہ بتا دیجیے گا روڈا ایکٹ کیا تھا، وہ کیا آپ کے اعتراضات تھے اس منصوبے پر، اس ایکٹ پر، جس کی وجہ سے آپ نے عدالت سے رجوع کیا؟ بینگ سٹیزن آف لاہور، ہر سٹیزن کا یہ سوال ہے کہ یہ پروجیکٹ انوائرمنٹ کے اگینسٹ ہے. لاہور اسموگ کے سیزن میں اس کا جو ایئر انڈیکس ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ ریپیٹڈلی دنیا کا سب سے موسٹ پولیوٹڈ سٹی کے طور پہ ہمارے سامنے بار بار آتا رہتا ہے. لاہور کی پاپولیشن، لاہور میں آلریڈی جو براؤن ایریا ڈکلیئرڈ ہے جس کو ہم ریزیڈینشیل ایریا کہتے ہیں، ماسٹر پلان میں ڈکلیئرڈ ہے وہ ایریا، اور پھر جو بلڈنگ ریگولیشنز ہیں ان کو امینڈ کر کے کہا گیا کہ اب آپ ورٹیکل بلڈنگ یعنی آپ ہائی رائز بلڈنگز بنا سکتے ہیں. تو اب لاہور کو ہاریزنٹلی پھیلانے کی بجائے ورٹیکلی اس کو سمیٹنے کی ضرورت ہے. آپ نے کوئی نیا شہر بنانا ہے، آپ موٹر وے کے ساتھ شیخوپورہ سے آگے یہ ملتان کی طرف جو 2-3 موٹر ویز ہیں، آپ اس پہ نیا شہر بنائیں، آپ کو کسی نے نہیں روکا. ریور راوی کے نام پہ کہ جی ہم نے ریور راوی کے اوپر کو واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانا ہے، کوئی اس طرح کی چیز کرنی ہے، کیونکہ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہے وہ آلریڈی واسا اس کے لیے علیحدہ سے لینڈ ایکوائر کر چکا ہوا ہے، اور وہ علیحدہ سے ایک فنڈڈ پروجیکٹ ہے جس پہ کام ہو رہا ہے، اور وہ پروجیکٹ جو ہے وہ لگنے کے مراحل سے گزر رہا ہے. قانوناً اگر دیکھا جائے تو یہ جن 2 ڈپٹی کمشنرز نے یہ سیکشن 4 کیا ہے ان دونوں کو جیل میں ہونا چاہیے. لوکل گورنمنٹ سسٹم کو یہ نگیٹ کرتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ شہر میں پہلے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو گورنمنٹ نے امپاورمنٹ کی اور یہ کہا کہ جی ماسٹر پلان کنٹرولنگ اتھارٹی یہ ہوگی. لیکن اب آپ دیکھیں کہ ماسٹر پلان کنٹرولنگ اتھارٹی پہلے تو یہ سٹینس لیتی رہی LDA کہ جی یہ سارا ایریا جو ہے یہ واٹر پرون ایریا ہے، فلڈ پرون ایریا ہے، اور جس کو اردو میں کھادر ایریا کہتے ہیں، کہ یہ یہاں پہ کوئی ہاؤسنگ اسکیم نہیں بن سکتی، یہاں پہ کوئی کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی، یہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی. لیکن اب جب سرکار نے خود یہاں پہ کمرشل پروجیکٹس کرنے ہیں، ہاؤسنگ کرنی ہے، تو پھر وہ جو ایک پابندی تھی پھر اس کا کیا جواز تھا، اور اس پابندی کو ختم کرنے کا کیا جواز کہ وہ ایک عام شہری تو وہاں پہ کوئی ہاؤسنگ ایکٹیویٹی اس طرح کی نہیں کر سکتا. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر قانون دان وقار شیخ ایڈوکیٹ. ان کا یہ کہنا تھا کہ روڈا جو ایکٹ لایا گیا اور یہ جو سارا منصوبہ ہے اس میں بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی، اور اس میں تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد میں بھی نہیں لیا گیا، اور ان کی جانب سے جو ہے یہ روڈا جو اتھارٹی ہے اس کا یہ جو منصوبہ ہے ریور راوی فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ، اس پر جو ہے کافی تحفظات کا بھی اظہار کیا گیا ہے. ناظرین، یہ جو روڈا ایک اتھارٹی ہے، اس سے منسلک جو ایک منصوبہ ہے جس کو گیم چینجر منصوبہ کہا جاتا ہے کہ یہ تقدیر بدل کے رکھ دے گا ابتدائی طور پر لاہور کی، پنجاب کی اور پاکستان میں جو ہے اس کی ایک شناخت ہوگی، اور جو کہ پوری دنیا میں ایک چہرے کے طور پر پیش کیا جائے گا، یہ کہا جاتا ہے روڈا کی جانب سے. ایگزیکٹو ڈائریکٹر کمرشل روڈا ہمارے ساتھ کاشف قریشی صاحب موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ روڈا ہے کیا، اور یہ جو ریور راوی فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے اس منصوبے کی افادیت کیا ہوگی. کاشف قریشی صاحب یہ بتا دیجیے گا روڈا کیا ہے، یہ جو ایک لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اور لاہور سے منسلک اور بھی بہت سے ادارے اور اتھارٹیز موجود ہیں، ایک نئی اتھارٹی بنانے کی ضرورت کیوں کر پیش آئی، اور یہ جو منصوبہ ہے ریور راوی فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ، اس منصوبے کے بارے میں تفصیل سے بتائیے. یہ کیا منصوبہ ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، اس سے عام شہریوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ السلام علیکم جی، تھینک یو ویری مچ فار ہمیں اپنے اپرچونیٹی دی اس بارے میں ڈسکس کرنے کی. راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی آج کا پروجیکٹ نہیں ہے جو آج کنسیو ہوا اور اس کے اوپر ہم نے کام اچانک شروع کر دیا. آئی تھنک یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے جو آپ نے جن شہروں کے نام لیے، ہم نے وزٹ بھی وہاں پہ کیا ہے، کام بھی وہاں پہ کیا ہوا ہے، ان کو دیکھا ہوا ہے. ان ملکوں کی تقدیریں ایسے نہیں چینج ہوئیں. وہاں پہ بیسکلی مختلف جو چیلنجز ان سٹیز نے فیس کیے اور ان کو دیکھتے ہوئے ایک سرٹن پلاننگ ہوئی، اور اس کے کانسیکوینس میں جو ہے وہاں پہ وہی یہ ڈیولپمنٹس ہوئیں. اگر آپ
فرمائی آپ اگر دیکھیں یہاں پہ لاہور کی جو کنجیشن ہے, لاہور کے جو ایٹماسفیئر کے جو چیلنجز ہیں, لاہور میں جو اربن شفٹ ہے, اگر اربن شفٹ آپ دیکھتے ہیں جو یہاں پہ 3% ہو رہا ہے, اس تمام پاپولیشن کو ہم نے اکاؤنٹ فار کرنے کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک آلٹرنیٹیو شہر کی ضرورت ہے. اس کا پریسیڈنس پاکستان میں بھی, ہم باہر کیوں جائیں, پاکستان میں اس کا پریسیڈنس ہے. اسلام آباد از ون آف دا پریسیڈنس. پنڈی کو اگر جب ہم سیپریٹ کیا تو اوبیسلی وہاں پہ اسلام آباد بنا, اور آج ہم کتنے اچھے اس میں انوائرمنٹ میں وہاں پہ رہتے ہیں. تو یہاں پہ ایگزیکٹلی جو پریسنگ نیڈس تھیں ایٹماسفیئر کی ہیں اور تمام قسم کی جو چیلنجز تھے, ٹرانسپورٹ کے چیلنجز ہیں, اس کو اکاؤنٹ فار کرنے کے لیے ایڈجسٹنٹ سٹی کی ضرورت تھی. آپشن نمبر 1 یہ تھا کہ ہم لاہور کو ہی اور بیف اپ کرتے اور اس کو اور بڑا کرنے کی کوشش کرتے, جو کہ ان چیلنجز کو ایڈریس نہیں کرتا. بٹ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لاہور کو ایک آلٹرنیٹیو سٹی دیں گے, اور اس کے لیے چوائس ہمارے پاس تھی کہ ہمارے پاس ایک بہت خوبصورت ریور ہے, اس کو ہم ریجوینیٹ کریں. اس میں آلریڈی ہماری پرابلمس تھے کہ لاہور پانی ختم ہوتا جا رہا ہے, اس کو ہم ریجوینیٹ کریں, اور اس کے ایسٹرائڈس کے اوپر ہم جس طرح کے گلوبل فنومینا ہوتا ہے وہاں پہ ہم ان کو وہاں پہ ایک اربن ڈیولپمنٹ کریں. پرائمری ایم ہمیشہ ایک ہی رہے گا. پرائمری ایم یہ ہے کہ لاہور کے جو انوائرمنٹل چیلنجز ہیں, پانی کی ڈپلیشن ہے, یہ تمام پرابلمس کو ایڈریس کرنے کے لیے سب سے پرائمری ایم یہ کہ ریور کو ڈیولپ کرنا ہے. ریور کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں سرٹن فنڈس چاہیے. آپشن نمبر 1 آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ IMF کے پاس جائیں, لونز لیں, یہ کریں وہ کریں. ہم نے کہا اس کو سسٹین کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کے جو ایسٹرائڈس پہ ہم نے جو ڈیولپمنٹ ہمارے پاس آپشنز ہیں وہ ہم بڑے انویسٹرز کو, لوکل گلوبل انویسٹرز اور لوکل انویسٹرز کو لے کر آئیں, اور ادھر ہم وہاں پہ ایک آؤٹ آف جو ورلڈ قسم کے پروجیکٹس ہیں وہ وہاں پہ کریں, تاکہ ہماری اوور آل جو ہمارا لائف سائیکل ہے وہ بہتر ہو سکے, لیونگ اسٹینڈرڈز جو ہم بہتر اپرچونیٹی پرووائڈ کر سکیں, اور لاہور کے جو چیلنجز میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا ان تمام کو بھی ایڈریس کر سکیں. سو دس از ہاؤ دا ہول پروسیس از ایکچولی کم ان ٹو پلے, اور یہ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ڈیولپ ہوئی. اچھا, اس کے لیے کیا تھا کہ ایک آپشن یہ تھا کہ ہم LDA کے تھرو یہ سارا کام کرتے. سیکنڈ آپشن یہ تھا کہ ہم ایک نئی آٹونومس اتھارٹی بنائیں جس کے پاس پراپر ریکوزٹ اتھارٹی ہو کہ وہ امپلیمنٹ کر سکے اپنی اربن پلاننگ, اور جو وہاں پہ پراپر پلانس تھے. اس لیے اتھارٹی آئی بائی ورچو آف این ایکٹ آف پارلیمنٹ, اور اس کو پراپر ریکوزٹ بیک اپ تھی, ایک کانسٹیٹیوشنل بیک اپ تھی, اور یہ ہم بنا کے ہم نے وہاں پہ کام شروع کر دیا. تو دس از ہاؤ دا ہول اتھارٹی از کم ان ٹو پلے. کاشف رضا صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا, بہت سے لوگوں کی جانب سے تحفظات کا اظہار بھی کیا جاتا ہے, یہ کہا جاتا ہے, مختلف لوگ یہ الزام عائد کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ روڈا جو ہے ان کی آبائی زمینیں جو ہے وہ زبردستی ان سے چھینی جا رہی ہیں, بہت سی ایسی باتیں کی جا رہی ہیں, ان پر آپ کیا کہتے ہیں؟ آئی تھنک یہ نیگیٹو پرسیپشن جو لوگ ہیں جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ انوالو ہیں, آپ دیکھیں جہاں پہ بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں وہاں پہ مختلف اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہوتے ہیں. اگر اس میں کنسٹرکٹیو کو کرٹیسزم ہوتا تو ہم اس کو ڈیفینیٹلی ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہیں, اور جو بھی رسپانسبلی ہمیں سمجھاتے ہیں, جو کبھاتے ہیں ہمارے پروجیکٹ میں ہیں, ہم بالکل اس کو ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہیں. پر آئی تھنک یہ کمپلیٹلی نیگیٹو پرسیپشن ہے, اور میں تو اس کو اس حد تک کہنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ لوگوں نے بائی ڈیزائن اس کو نیگیٹیولی پورٹرے کیا ہے. اور ڈیزائنس کیا ہیں کہ وہاں پہ اگر آپ اوور آل روڈا کی جورسڈکشن میں دیکھیں تو 31% آلریڈی وہاں پہ انلیگل سوسائٹیز موجود ہیں. اب انلیگل سوسائٹیز کا جو کرنا کرتے دھرتے تھے, ان کے پاس آپشن یہ تھا کہ وہ اسی طرح کام کرتے رہتے اور لاہور پہ جو ایگزسٹنٹ بوجھ ہے اس کو اور بڑھاتے, چونکہ ظاہر ہے جو بھی وہاں پہ ویسٹ کے چیلنجز تھے, جو سیوریج کے چیلنجز تھے, بجلی گیس پانی کے چیلنجز تھے, وہ اور لاہور پہ ہی واپس لوڈ اپ ہوتے. تو ہم نے اس کے آلٹرنیٹیو آپشن دی. ہم نے کہا نہیں, ہم آپ کو پراپر ایک پلانڈ سٹی دیں گے جہاں پہ تمام کی تمام چیزیں پلانڈ ہوں گی جس طرح گلوبل فنومینا ہوتا ہے, اور وہاں پہ ہم لے کر آئیں گے. اب اس کے لیے ظاہر سی بات ہے آپ کو زمین چاہیے. زمین کے لیے اگین آپ کے پاس آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ جو گورنمنٹ کے پرانے ایکٹس ہیں ان کو استعمال کرتے اور لوگوں کو ان کی زمین سے ڈپرائیو کرتے. ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم نے یہ کہا کہ آپ جو لوگ ولنگ ہیں, جو ولنگلی زمین اپنی لیٹ گو کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو گرو کرانا چاہتے ہیں, وہ ہمارے پاس آئیں, اور ہم ان کو جو DC ریٹ ہے وہ بھی پرووائڈ کریں جو اس پرٹیکولر ایریا میں جس کی آپ بات کر رہے ہیں 17 لاکھ سے 23 لاکھ تقریباً ریٹ ہے ٹوٹل. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو کراپس انہوں نے اگائی ہوئی ہے اس کے بھی پیسے دیں ہم, جو کہ 1 سے 2 لاکھ ہے. اور اس کے بعد ان کو فائل بھی دیں. اگر ان کی زمین فال کرتی ہے ریور کے بیڈ کے اندر تو 7 مرلے کی فائل جس کا ریٹ اپروکسیمیٹلی 35 لاکھ روپے ہے ایٹ دا ریٹ آف 5 لاکھ روپے پر مرلے. اور جو زمین نارمل زمین ہے وہاں پہ 15 مرلے کی فائل دیں ان کو جس کا ریٹ تقریباً 75 لاکھ روپے ہے.
سو جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ٹوٹل ہم اس کو تقریباً آلموسٹ کروڑ کے برابر 15 مرلے کی فائل کے اوپر اس کو ایک ایکڑ کے بغیر دیتے ہیں بجائے دیتے ہیں, تو اس میں ان کا بہت زیادہ فائدہ ہے. کیونکہ اگر وہ زمین ویسے بیچنے جاتے ہیں تو ان کو 10 سے 15 لاکھ سے اوپر کوئی دیتا نہیں ہے. تو اگر ہم ان کو کروڑ کے ایکویلنٹ آلموسٹ اماؤنٹ دے رہے ہیں اور ریور کی بیٹ کو تقریباً 50 لاکھ کے قریب پیسے دے رہے ہیں, تو آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ سچویشن ٹو بی ان. تو اس میں کسی کے مفادات کیوں ہرٹ ہو رہے ہیں؟ مفادات ان لوگوں کے ہرٹ ہو رہے ہیں جو لوگ وہاں پہ میلیشیسلی جاتے ہیں, ان معصوم زمینداروں کو ورغلاتے ہیں اور ان سے پھر بہت کم قیمت کے اوپر وہ فائلیں اٹھا لیتے ہیں. ایونچولی بیچنا ہمیں ہی انہوں نے. تو وہ لوگ اس طرح شوکیس کر رہے ہیں کہ ایز اف کہ ہم ان کو پیسے بہت کم دے رہے ہیں, جو کہ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. بہت شکریہ کاشف صاحب. آپ یہ بھی بتا دیجیے گا, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ انوائرنمنٹ, ماحول, جو کہ بہت اہم ترین ایشو ہے لاہور کا, جیسے اسموک کی بات کر لیں, اسموک سب سے زیادہ ہٹ کرتی ہے لاہور کو. اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ تقریباً 2 دہائیوں سے لاہور, جو کہ کبھی باغوں کا شہر ہوتا تھا, اس کا تمام گرین ایریا ختم ہو گیا, براؤن ہو کے رہ گیا. یہ اللیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز اس جگہ پر بنائی گئی جہاں پر درخت تھے, کھیت تھے, کھلیان تھے, باغات لگے ہوئے تھے. اس حوالے سے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے, آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی کہ آپ اس کو بھی کوپ کریں اور لاہور کا انوائرنمنٹ بھی اس کے ساتھ ساتھ بچائیں؟ اچھا, اس میں بیلنس اپروچ لی ہے. پہلی بات تو جو آپ کا گرین ہاؤس ایفیکٹ والا جو ایلیمنٹ ہے, اس میں ہم نے جو اسٹریٹجی یہ لی ہے کہ اگر لاہور میں آج 1% گرین ہاؤس کور ہے, تو ہم نے مینڈیٹ کیا ہے کہ جو بھی انویسٹرز یہاں پر آئیں گے اور یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہمارے جوریسڈکشن میں 1,10,000 ایکڑ میں کریں گے, وہ منیمم 14% اس میں ڈیولپمنٹ جو ہوگی وہ گرین ہاؤس افیکٹو ہوگا وہاں پہ. مطلب وہاں پہ گرین جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں وہ اس کے وہ ہوں گے. ٹھیک ہے, تو پہلی بات تو یہ ہے. ہم جو سوسائٹیز میں جو لوگ اللیگل جنہوں نے سوسائٹی بنائی, اس میں جن لوگوں نے غلط بنائی وہ تو ان کا قصور ہے. جن لوگوں نے وہاں پہ خریدی ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا, وہ بیچارے تو معصوم لوگ تھے, انہوں نے وہاں پہ جا کے خرید لیا. ہمارے پاس آپشن یہ بھی تھا کہ ہم ان کو کمپلیٹلی ڈیمالش کر دیں یا ان کو ہم بالکل ہی ختم کر دیں. ایسا نہیں ہے. ناؤ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ایک پراپر ایک فریم ورک تجویز کیا ان سوسائٹیز کو کہ وہ آپ ہمارے پاس آئیں, ہمارے پاس جو ہمارے اربن ڈیولپمنٹ کے جو اسٹرکچرز ہیں, جو ہمارے جو بائی لاز ہیں, اس کو فالو کریں, جس میں 14% میں نے آپ کو گرین کور کا آلریڈی بتایا. بجائے یہ کہ وہ کمپلیٹ سوسائٹی بیچیں, جو ڈیولپیبل ایریا تھا وہ 100% تھا یا 95% تھا, اور پیسے بنائیں اور بھاگ جائیں, اور ایونچولی وہ گرین ہاؤس افیکٹ بھی آپ کو متاثر ہو اور جو لوگ ہوں وہ بھی کنجیشن میں رہ رہے ہوں. تو ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم نے کہا کہ آپ آئیں, ہم آپ کو ریگولرائز کریں گے, ہم آپ کو اپرچونٹی پرووائڈ کریں گے کہ آپ اپنی سوسائٹیز بالکل رن کریں, اور کسی بندے کا جو آلریڈی وہاں پہ پیسہ لگا چکے ہیں ان کی لائف لانگ ارننگ متاثر نہ ہو. وہ ہمارے پاس آئیں, ہمارے اربن گائیڈ لائنس فالو کریں اور ہم سے اپروول لیں پراپر, جو 31-35% ہے. اور جو جتنے بھی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے اسٹینڈرڈز ہیں, ڈیو ڈیلیجنسز ہیں, وہ تمام کے تمام جو گورنمنٹ اسٹرکچر میں ہیں اور جو ہماری انٹرنیشنل جو وہ ہیں اس کو فالو کریں. تو وہ اگر جب فالو کریں گے تو پھر دیکھیں آپ کے وہ ایک پراپر ماڈرن سٹی کی طریقے سے ایوالو ہو رہا ہوگا, اور وہ بلینڈ جو ہم اپنی سٹی میں رکھ رہے ہیں وہ ان سوسائٹیز کو بھی انشور کریں گے کہ وہ بلینڈ وہاں پہ بھی رکھیں, تو اس سے کافی بہتر ہو جائے گا. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کمرشل روڈا کاشف قریشی صاحب. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ وہ منصوبہ ہے جو کہ پوری دنیا میں ترقی یافتہ اگر ہم ممالک کی بات کریں تو ان سے جو ہے ان کے بالکل ساتھ ملا دے گا ہمارے ملک کو. انہوں نے جو ترقی یافتہ ممالک جن میں برطانیہ شامل ہے, اس کا جو شہر لندن ہے, اس کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا میں اس کا شہر جو ہے وہ سڈنی ہے, اس طرح سے وہ دنیا کے ممالک جنہوں نے دریا کے کنارے اپنے شہر بسائے اور اس کو اسی کی بنیاد پر اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا, بالکل اسی طرح کا یہ گیم چینجر منصوبہ ہوگا. اور اس حوالے سے انہوں نے واضح کیا ہے کہ جو مختلف الزامات عائد کیے جاتے ہیں روڈا پر مختلف حلقوں کی جانب سے, وہ تمام تر بے بنیاد. اور اس حوالے سے اگر زمین ایکوائر کی جا رہی ہے, اراضی کا حصول ہے, وہ قانون کے مطابق, اور جو لوگ وہاں پر مقیم ہیں, جو وہاں پر رہ رہے ہیں, ان کو اس کی معقول رقم فراہم کی جا رہی ہے, اور جن کے کھیت ہیں اس حوالے سے ان کو جو فصلیں ہیں ان کی بھی رقم ادا کی جا رہی ہے. ناظرین, آج کے پروگرام پبلک کی آواز میں ہم نے بات کی ریور راوی فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے حوالے سے. یہ منصوبہ کتنا مفید ہے, کتنا یہ ضروری ہے, اس سے جو مختلف لوگوں کے تحفظات ہیں اس کے بارے میں بھی ہم نے بات کی. ہم شہریوں سے بات کی, کاشتکاروں سے بات کی, اس کے بارے میں ہم نے قانونی رائے بھی لی, اور اس کے ساتھ ساتھ ریور راوی جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس کے ذمہ داران سے بھی ہم نے بات کی, اور یہ جاننے کی کوشش کی یہ منصوبہ ہے کیا اور یہ کتنا ضروری ہے, اس سے کتنا فائدہ ہوگا لاہور کو, اس سے کتنا فائدہ ہوگا پاکستان کو. اس کے ساتھ ساتھ یہ پروجیکٹ کی سائٹ پر جو مختلف لوگ کام کر رہے ہیں ان سے بھی ہم نے بات کی اور ان سے بھی رائے لی, اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ منصوبے میں کیا کیا چیزیں شامل ہوگی.
कानूनी राय में ये मामला सामने आए कि इस सिलसिले में जो कवानीन सामने आए थे ये तमाम तर फैसले अदालत आलिया में, अदालत उज़्मा में भी ज़ेर बहस रहे। इस मनसूबे से मुंसलिक जो मुख्तलिफ अफराद हैं उनका ये कहना है कि ये एक गेम चेंजर मनसूबा होगा जो कि तरक्की की नई राह पर जो है उससे रोशनास करवाएगा पाकिस्तान को और बिलखुसूस लाहौरियों को। ज़ेर ज़मीन पानी जो कि पीने के बिल्कुल काबिल नहीं रहा वो भी पीने के काबिल हो जाएगा। इसके साथ साथ जब हमने आम काश्तकारों से भी बात की उन्होंने भी जो है एतमाद का इजहार किया है इस सिलसिले में। आइंदा हफ्ते हम मज़ीद किसी पब्लिक इशू को उजागर करेंगे और उसके बारे में देखेंगे और सुनेंगे कि पब्लिक की आवाज़ क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, अगर दुनिया की बड़ी तहजीबों की बात करें तो दुनिया की तमाम काबिल कदर जो बड़ी तहजीबें हुई हैं वो किसी न किसी दरिया के किनारे पर आबाद हुई। दरिया के किनारे पर आबाद होने वाले शहरों ने मुख्तलिफ काम किए, मुख्तलिफ जो उलूम हैं और जो फ़नून हैं उनमें कारहाय नुमायाँ सर अंजाम दिए और अपना नाम तारीख़ के जो सफ़ात हैं उनमें हमेशा के लिए नक्श कर दिया। हम अपने मुल्क की बात करें तो पाकिस्तान में बहुत सी कदीम और बड़ी तहजीबें रही हैं। वादिय सिंध की तहजीब जो है वो बहुत अहम तरीन है अगर पूरी दुनिया की तारीख़ की बात करें, और तारीख़ी हवाले से तो वैसे ही पाकिस्तान की जो ज़मीन है वो बहुत ज़रखेज़ है, जिनमें हड़प्पा है, मोहिंजोदाड़ो है। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर जो है ये दुनिया में एक मुमताज़ हैसियत रखता है और हुकूमत की जानिब से दरिया रावी के किनारे एक नया शहर आबाद करने के हवाले से मनसूबाबंदी शुरू की गई। यह मनसूबा तो शायद बहुत पुराना था, लेकिन इस पर देखें तो हकीकी मानों में अमल दरामद अब जाकर शुरू किया गया है, जिसके तहत रिवर रावी फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया है। और ये 1 लाख एकड़ से ज़ायद जो है इसके लिए ज़मीन दरकार होगी। कई 100 अरब का सिर्फ और सिर्फ पानी साफ करने वाला वाटर फिल्ट्रेशन जो प्लांट्स मुख्तलिफ जो नस्ब किए जाएंगे उनकी लागत का तखमीना लगाया गया है। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे इसी लाहौर शहर में दरिया रावी के किनारे आबाद किए जाने वाले नए शहर के हवाले से, जिसके बारे में ये कहा जाता है ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान को नई जो तरक्की की राहें हैं उनसे रोशनास करवाएगा। हम बात करेंगे जो रिवर रावी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के ज़िम्मेदारान के साथ, हम बात करेंगे आम शहरियों से, इसके हवाले से कानूनी मामलात क्या हैं उन पर भी बात करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे ये मनसूबा कितनी अफादियत रखता है। इस मनसूबे से बहुत से लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, और हुकूमती ऐवानों से ये जो मनसूबा चलाने वाली एक जो अथॉरिटी है उसके भी ज़िम्मेदारान से बात करेंगे कि ये शहरियों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने के हवाले से क्या किया जा रहा है, और कानूनी राय भी इस सिलसिले में लेंगे क्योंकि ये वाला जो मामला है, ये जो मनसूबा है और ये जो अथॉरिटी है इसके हवाले से आला जो अदालतें अदालत आलिया और अदालत उज़्मा से भी रुजू किया गया है मुख्तलिफ शहरियों की जानिब से, और ये मामला जो है इसके बारे में बहुत सी कानूनी राय भी सामने आ रही है। हम आम शहरियों से भी बात करेंगे और देखेंगे ये मनसूबा कितना जो है वो बेहतर होगा लाहौर के लिए, पाकिस्तान के लिए। तमाम तर जो स्टेक होल्डर्स हैं इस रिवर रावी फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के, उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, रिवर रावी फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक ऐसा मनसूबा है जिसके बारे में हुकूमती ज़िम्मेदारान का ये कहना है कि ये ना सिर्फ सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर, ना सिर्फ पंजाब, बल्कि मुल्की तकदीर बदलने के हवाले से ये एक अहम तरीन संग मील होगा। दरिया रावी के किनारे एक पूरा शहर आबाद किया जा रहा है और ये बैनुल-अक़वामी तर्ज़ तामीर से तमाम तर इमारात यहाँ पर बनाई जाएंगी, और इसके साथ साथ ये वो शहर होगा जो कि एक तरक्की की नई राह हमवार करेगा। दरिया रावी जिसके बारे में हम जानते हैं कि सिंध तास मनसूबे के तहत इस पर कंट्रोल नहीं है अब पाकिस्तान को, तो इसमें पानी जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर था। दरिया रावी में जो है मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ जो इसके साथ साथ मौजूद हैं उनकी जानिब से जो है जहरीला मवाद इसमें फेंका जाता था, शामिल किया जाता था, जिसकी वजह से ये दरिया रावी नहीं एक गंदे नाले की शक्ल इख्तियार कर चुका था।
لیکن اب پنجاب حکومت کی جانب سے یہ جو منصوبہ شروع کیا گیا ہے یہ ایک بہت بڑا منصوبہ کہا جاتا ہے، اور اس منصوبے کے بارے میں یہ بات جو ہے وہ بھی کہی جاتی ہے کہ اس پر اگر مکمل طور پر عمل درآمد ہو گیا تو یہ حقیقی معنوں میں ایک نئی شروعات ہوگی لاہور کے لیے، پاکستان کے لیے۔ ریور راوی فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو ہے 1,00,000 ایکڑ سے زائد اراضی کا جو ہے سلسلے میں حصول کیا جا رہا ہے، اور مختلف جو ہے ڈیولپمنٹ کے کام یہاں پر چل رہے ہیں۔ اس کا یہ سفائر بے کہلاتا ہے جس جگہ پہ ہم اس وقت موجود ہیں۔ اس سائٹ پر ایک انجینئر ہیں جو کہ اس جگہ پر کام کر رہے ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ فصیح اللہ۔ فصیح اللہ صاحب، آپ یہ بتا دیجیے گا یہ جس جگہ پر ہم موجود ہیں، یہ ریور راوی کے اس منصوبے کے حوالے سے اس جگہ پر کیا بنایا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر بہت سی مشینری کام کری ہے، کیا یہاں پر بنایا جائے گا؟ ادھر ہم رائٹ سائڈ پہ امبیکمنٹ کا کام کر رہے ہیں، یہ ریور راوی کی دونوں سائڈ پہ امبیکمنٹ بنے گی تاکہ آپ کا جو فلڈ آتا ہے اس سے لوگوں کی اور یہ آبادی کی پروٹیکشن ہو سکے۔ یہ ہم اس حوالے سے ابھی رائٹ سائڈ پہ اس پہ کام ہو رہا ہے۔ یہ ریور رائٹ بینک امبیکمنٹ ہے۔ یہاں پہ بند بنایا جا رہا ہے؟ جی، بند، مٹی کا بند بنایا جا رہا ہے فلڈ سے پروٹیکشن کے لیے، اس پہ کام جاری ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے یہ لوگوں کو اس سے فلڈ سے انہیں محفوظ کریں گے۔ اس طرح اگر کبھی سیلاب آ جاتا ہے تو لاہور جو اس کے ملحقہ علاقے ہیں، نواحی جو علاقے ہیں، وہ اس سیلاب سے ہمیشہ کے لیے بچ جائیں گے؟ ہاں جی، انشاءاللہ اس سے جتنا بھی اس میں ہم نے کافی کشن رکھا ہوا ہے پروٹیکشن کے حوالے سے، اس میں ہائی فلڈ لیول سے ہم کافی اس کو ریز کر رہے ہیں تاکہ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہ مستقبل میں ہو سکے۔ اب یہ بتائیے گا یہ جو امبینکمنٹ آپ بنا رہے ہیں جس کے بارے میں، کب سے یہاں پر مشینری کام کری ہے یہ ساری؟ یہ تقریباً 2 مہینے سے ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ یہ 1 سال کا منصوبہ ہے، تو ٹھیک سپیڈ سے کام چل رہا ہے، یہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک سپیڈ سے کام چل رہا ہے اور یہ 1 سال میں یہاں پر بند بن جائے گا؟ جی انشاءاللہ بن جائے گا۔ ریور راوی اربن فرنٹ راوی فرنٹ جو اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے تقریباً یہ 1 ماہ کے قریب یہ وقت تھا جب اس کے منصوبے پر کام شروع کیا گیا، اور اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں یہ تمام تر یہ مشینری یہاں پر کام کر رہی ہے۔ یہ اس کو جو ساتھ والی جگہ ہے وہاں سے مٹی نکالی جا رہی ہے، اور یہاں پر جہاں پر امبینکمنٹ بننا ہے وہاں پر تمام تر یہ مٹی ڈالی جا رہی ہے، اور یہ تمام تر وہ مشینری ہے جو کہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے اس کو جو ہے سفائر بے جو اس جگہ کا نام ہے وہاں پر کام کیا جا رہا ہے، اور تقریباً 1 سال میں یہاں پر جو ہے بند بن جائے گا، جس کے بارے میں ہمارے ساتھ یہ انجینئر صفی اللہ موجود تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیشہ کے لیے جو سیلاب ہے اس سے بچ جائے گا لاہور اور اس کے ملحقہ علاقے، اور یہ اس پورے منصوبے کا ایک اہم ترین حصہ قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، پنجاب حکومت دریائے راوی کے کنارے اتنا بڑا پروجیکٹ یہ جو ہے اس کو بسانے جا رہی ہے۔ اس منصوبے کے حوالے سے پانی ایک بڑی بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ ڈائریکٹر آبی ذخائر روڈا محسن عتیق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ محسن عتیق صاحب، آپ یہ بتا دیجیے گا دریائے راوی کے کنارے اتنا بڑا پروجیکٹ، اتنا بڑا منصوبہ، لیکن ہم دیکھتے ہیں دریائے راوی میں پانی تو ہے نہیں، اگر پانی نظر آتا ہے تو وہ انڈسٹریل ویسٹ ہے، ایک گندے نالے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ تو آپ کا اس کے بارے میں یہ تمام جو مسائل ہوں گے ان کے حل کے لیے کیا آپ کی اسٹریٹجی ہوگی؟ جی، پانی کی اویلیبلٹی واقعی ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے راوی ریور میں، اور 2001 میں انڈیا کے تھین ڈیم کی کمپلیشن کے بعد اس میں پانی بہت ہی کم ہو گیا۔ ہمارا یہ منصوبہ ہے کہ یہاں پہ 3 بیراج بنائے جائے تاکہ یہاں پانی رکے اور جمع ہو اور ایک جھیل کی شکل اختیار کرے۔ جب پانی جمع ہوتا ہے اور جھیل کی شکل اختیار کرتا ہے تو ایک ایسی واٹر باڈی وجود میں آتی ہے جس میں آبی حیات دوبارہ پھلتی اور پھیلتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم 2 کام انشور کریں گے۔ نمبر 1، کوئی بھی گندا پانی چاہے شہر کا ہو یا فیکٹریوں کا ہو اس کے اندر داخل نہ ہو ٹریٹمنٹ کے بغیر۔ جو بھی گندا پانی آ رہا ہے وہ ٹریٹمنٹ کے ساتھ جائے گا تاکہ آبی حیات کے لیے صاف پانی میسر ہو۔ نمبر 2، اگر اس میں پانی پھر بھی کم ہوتا ہے اور ڈیزالوڈ آکسیجن ایک حد سے نیچے گرتی ہے تو ہم مزید پانی اس میں ری راؤٹ کریں گے نہروں کے تھرو، اور وہی نہری پانی دوبارہ نیچے کسانوں کے لیے میسر آ جائے گا۔ تو اس لیک کو ہم ایک تو جمع کریں گے بیراجز بنا کے، دوسرا اس لیک واٹر کو ہم یہ بھی انشور کریں گے کہ لیک واٹر فریش رہے۔ محسن عتیق صاحب، اب یہ بھی بتا دیجیے گا، ابھی آپ نے جیسے بتایا خشک سالی کے حوالے سے آپ کی جو تمام طرح حکمت عملی ہوگی، بہت بار یہ دیکھا گیا ہے ہمارا ہمسایہ ملک ہے بھارت،
دریائے راوی جو کہ وہاں سے آتا ہے تو بہت بار وہ اپنی ضرورت سے زائد پانی یہاں پر چھوڑ دیتا ہے, سیلاب آ جاتا ہے, بہت سی آبادیاں زیر آب آ جاتی ہیں, لوگوں کی کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. تو اس سے نمٹنے کے لیے آپ نے کیا حکمت عملی اپنائی ہے؟ سیلاب کا خطرہ صرف نئے بننے والے شہر کو نہیں ہے. اگر انڈیا اپنا پانی چھوڑتا ہے تو موجودہ لاہور کو بھی اس سے خطرہ ہے. نہ صرف لاہور بلکہ شاہدرہ اور فلڈ پلین میں اٹ سیلف ایک اچھی خاصی آبادی رہ رہی ہے جس کو خطرہ ہے. اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ دریا کے دونوں طرف بند بنائے جائیں اور ان کی اونچائی اتنی ہو کہ وہ اس فلڈ کو اپنے اندر کنٹین رکھ سکیں, وہ فلڈ اس سے باہر نہ نکلے. یہ بند اس طرح سے ڈیزائن کیے جائیں گے کہ ہمیں راوی میں جب سے ہمارے پاس ہسٹری ہے اس میں 1955 اور 1988 کے جو فلڈ تھے جو کہ ایک بہت ہائی فلڈ تھے, اس سے بھی زیادہ کا فلڈ آئے تو اس میں وہ سیفلی پاس ہو سکے. تو اس سے نہ صرف لاہور بچے گا, شاہدرہ بچے گا اور نیا آباد ہونے والا شہر بھی اس سے محفوظ رہے گا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈائریکٹر عابد ذخائر روڈا محسن عتیق صاحب. ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ خشک سالی کے حوالے سے بھی روڈا نے تمام تر انتظامات کیے ہیں کہ اس میں اس دریا کو ایک مکمل دریا کی شکل دی جائے. یہاں پر پانی فراہم کیا جائے گا نہروں کے ذریعے اور وہ تمام تر پانی بعد میں دوبارہ سے دستیاب ہوگا انہی فصلوں کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بند بنائے جا رہے ہیں جو اس سلسلے میں اگر اچانک سے سیلاب آ جاتا ہے تو اس سے بچاؤ کے حوالے سے بھی تمام تر جو ہیں وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں. ناظرین, اگر قانون کی بات کریں تو ریور راوی فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جیسا کہ کہا جاتا ہے روڈا کی جانب سے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صرف اور صرف اگر لاہور ہے, اگر بات کریں لاہور ڈسٹرکٹ کی یا لاہور ڈویژن کی, تو یہاں پر ایک اور ادارہ موجود ہے جو کہ ہے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی LDA. اب یہ دونوں جو ہے اپنے اپنے ان کے قوانین ہیں, تو اس حوالے سے کیا کسی بھی قسم کی کوئی مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ان اداروں کو؟ کیا کوئی قانونی جنگ اس سلسلے میں سامنے آ سکتی ہے؟ سینئر قانون دان ندیم احمد شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ندیم احمد شیخ صاحب, اب یہ بتا دیجیے گا LDA اس کی ہاؤسنگ کے حوالے سے تمام تر معاملات ہیں, ان کے قوانین بھی ہے. سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ ماضی میں کبھی یہ لاہور ڈویژن ہوتا تھا, پھر لاہور جو ڈسٹرکٹ ہے اس کی حد تک دائرہ اختیار رہ گیا LDA کا. اب دوبارہ سے لاہور ڈویژن میں تمام تر معاملات کو LDA دیکھ رہا ہے اور روڈا کا بھی قانون جو ہے وہ اس سلسلے میں سامنے آ چکا. تو اس کے بارے میں آپ کی قانونی رائے کیا ہے؟ کیا کسی قسم کی کوئی قانونی پیچیدگیاں سامنے آنے کا آپ امکان دیکھتے ہیں؟ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی جس کا بیسک فوکس تو شاید صرف واٹر فرنٹ ڈیولپمنٹ, ریزروائر وغیرہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اس کا پروجیکٹ جو ہے ہاؤسنگ اور ہاؤسنگ کالونیز اور ہاؤسنگ پروجیکٹس کی جو ہے وہ اس کو بھی انہوں نے کرنا ہے, اتھینٹیکیٹ کرنا ہے, نقشے منظور کرنے ہیں, منظوریاں دینی ہیں, NOCs وغیرہ دینے ہیں, اور سیم سبجیکٹ جو ہے وہ LDA کے پاس بھی ہے. تو ایک مس چیف تو کریٹ ہوا ہے کہ اب اگر LDA کی ڈومین جو ہے ہاؤسنگ کے اعتبار سے وہ پورے لاہور ڈویژن کی ہے, تو روڈا جو آبویسلی وچ فالز ود ان دی ڈومین آف لاہور ڈویژن, تو وہ دو پیرالل ادارے کیسے چل سکتے ہیں؟ بہرحال یہ ایک کویسچن آف لا ہے جس کو ڈیسائیڈ آبویسلی ہماری سپیریئر کورٹس کریں گی, لیکن یہ سچویشن ابھی کچھ دن میں آبویسلی سرفیس ہوگی. انٹینٹ ہے اور آبجیکٹ ہے روڈا کا, اینڈ دیٹ از واٹر ریزروائرز اینڈ واٹر فلٹریشن اینڈ سپلائی آف ڈرنکنگ واٹر, ریزنگ دی انڈر گراؤنڈ واٹر لیول. آبویسلی وہ ڈومین نہیں ہے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی, اس حد تک کوئی کنفلکٹ نہیں آئے گا, لیکن ہاؤسنگ کے اعتبار سے دیر وڈ بی اے کریٹیکل کانفلکٹ. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر قانون دان ندیم احمد شیخ ایڈوکیٹ صاحب. ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ ہاؤسنگ کا جو تمام تر سبجیکٹ ہے وہ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی دیکھتا ہے, LDA دیکھتا ہے, روڈا بھی اگر یہ تمام تر دیکھے تو یہ قانونی پیچیدگیاں سامنے آ سکتی ہے. اس سلسلے میں حکومتی جو ادارے ہیں ان کو بھی اپنی ترجیحات طے کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ انہوں نے اس امکان کا بھی اظہار کیا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے
یہ جو پیچیدگیوں والا یہ عدالتوں میں بھی جو ہے اس سلسلے میں سامنے آنے کا امکان ہے، اور اس سلسلے میں عدالتیں تو ظاہری سی بات ہے فیصلہ کریں گی، قانون اور آئین کے مطابق ہی کریں گی، لیکن اس سلسلے میں حکومتی جو محکمے ہیں ان کو بھی اپنی ترجیحات جو ہے وہ طے کرنے کی ضرورت ہے۔